हादियो रहनुमा हमारे उलमा हो कभी दरपेश जो कोई मसला पूछ ले हाजिर हूँ हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है दारुल इत्तिबा अहले सुन्नत, इसमें आपको खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के इल्म में बरकतें अता फरमाए और इल्म नाफी की दौलत से हम सबको माला माल फरमाए। इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने अज़मत आलिशान है, ज़य्यिनु मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा। अपनी मजलिसें महफिलें मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता कर लो, खूबसूरत बना लो, तुम्हारा दुरूद पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज के हमारे मेहमान मुफ्ती मोहम्मद जमील अत्तारी हैं, इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। कैसे मिजाज गिरामी? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वलीमे के हवाले से कुछ अफराद आम तौर पर ये सवाल करते हैं और पूछते भी हैं। बाज़ ऐसे लोग हैं कि जहाँ पर वलीमा वो रुखसी से ही पहले हो जाता है, कुछ ख़ानदान वालों में भी ऐसे, और आजकल वैसे महंगाई का दौर है तो मिलकर भी बाज़ दावत करना चाह रहे थे, यानी बारात का भी वही खाना और वलीमा भी वही, आधा आधा खर्चा उठा लिया। और लेकिन इसमें ये बात तो रहती है कि बारात ही है और वलीमे का भी वही खाना, रुखसी बाद में हुई है, तो सुन्नत तरीका क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने सवाल की जो सूरत में वलीमे का जो अंदाज़ आपने बताया है कि जिसमें बारात यानी दूल्हे वाले लड़की वालों के घर बारात लेके गए हैं, अब वही जो खाना है, तो बाज़ बिरादरियों में ये होता है कि मिल कर दोनों ही पार्टिसिपेट करके उस हॉल का और इसी तरह उसमें जो होने वाले खाने के अखराजात हैं उसको दोनों ही मुश्तरका तौर पे बर्दाश्त करते हैं। और उसकी शायद वजह लोगों ने ये समझी हुई है कि जिन अफराद को बारात में आपने बुलाना है वही अफराद हमारे भी आएंगे, और वलीमे में हमने जिन अफराद को बुलाना है तो वही अफराद दोबारा वलीमे में भी आएंगे। क्योंकि आमतौर पर बिरादरी लेवल पर ही जब इसी तरह दावत रखी जाती है और शादियाँ भी बिरादरी में ही हों, तो वलीमे में भी उन्हीं अफराद ने आना हो, बारात में ही उन्हीं अफराद ने आना हो, तो एक ही जगह ये बारात का खाना और वलीमे का खाना बाज़ लोग कर रहे हैं और खर्चे आपस में वो बैलेंस बराबर कर लेते हैं। तो अब नतीजा ये निकलता है कि बारात के खाने को वलीमा ही का खाना तसव्वुर, यानी आप नियत बारात के खाने की कर लें या वलीमे की खाने की, तो याद रखें इस तरह अगरचे अखराजात पर किसी हद तक कंट्रोल तो हासिल हो जाता है, लेकिन जो वलीमा जो सुन्नत मुबारका है उस वलीमे की अदायगी नहीं होती। क्योंकि वलीमे के लिए ये सुन्नत अदा होने के एतबार से वलीमा मसनून तभी अदा होगा कि जब रुखसती होने के बाद मर्द और औरत के जो इज़्दिवाजी मामलात हो जाएं, उसके बाद अगले दिन या उससे अगले दिन। अब ये जो 2 दिन हैं ये है वलीमे का वक्त। तो इन अगले दिन या उससे अगले दिन में अगर दोस्त अहबाब को बुलाकर अगर ज़ियाफ़त कर ली जाए और नीयत वलीमे की सुन्नत की अदायगी की हो तो वलीमा अदा हो जाता है। ठीक। तो अब इससे पहले यानी बारात वाले वक्त में ही उसी खाने को वलीमे की नियत कर ली जाए तो इससे वलीमे की सुन्नत अदा नहीं होती। इसी तरीके से रुखसती वगैरह हो चुकी, अब उसके एक हफ्ते के बाद क्योंकि हॉल इतने बुक चल रहे थे कि अगले दिन या उससे अगले दिन रुखसती के बाद वलीमे के लिए हॉल ही बुक इतने हो चुके थे। अब लोग वलीमे की दावत को बाज़ औक़ात एक हफ्ते के बाद कन्वर्ट कर चुके होते हैं कि एक हफ्ते बाद हमें हॉल मिला है तो अब एक हफ्ते बाद हम शादी के वलीमा कर रहे हैं। जी ऐसा ही कई बहुत लंबा लंबा गैप बीच में देते हैं। तो अब ये जो खाना है वलीमे के नाम का, इससे वलीमे की सुन्नत अदा नहीं होगी। अगरचे रस्म वलीमा जिसको हम कह लें बराए नाम,
دعوت ہوگی، وہ دعوت ہو گئی. ایک دعوت ہوگی اور لفافوں کا تبادلہ بھی ہو گیا. ظاہر ہے جو ایک لین دین لوگوں نے نظام ہے تو وہ بھی ہو گیا، لیکن سنت ادا نہیں. سنت ادا نہیں ہوئی. اب ایسے موقع پر ان افراد کے لیے مشورہ ہے کہ جنہیں ہال یا جو لان یا جو کچھ انہوں نے جہاں پہ یہ ولیمے کی دعوت کا اہتمام کرنا تھا اور اس مقام پر اگلے دن رخصتی کے اگلے دن یا اس سے اگلے دن نہ ملنے کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہے اور ایک ہفتے بعد ہی ہونا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس دولہے کے لیے اصل تو رسم ہے یہ سنت دولہے کے لیے، تو اب دولہے کو چاہیے کہ سنت ولیمے کی ادائیگی کے لیے اپنے دوست احباب کو بھلے مختصر سے کھانے کی انوائٹ پیش کر کے ان کے ساتھ کھانے کی ضیافت کا اہتمام کر لے. اب چاہے اپنے گھر میں کر لے، اپنے دوست احباب اپنے فیملی ممبر بھی ہو سکتے ہیں تو ظاہر خاندان والے بھی. اور پھر ان دنوں میں بطور خاص اگر کہیں کہ بھائی اور بھائیوں کی فیملیاں بہنیں ایسی آئی ہوئی ہوتی ہیں یا آنا جانا رہتا ہے، اس کو سنت ولیمہ کے ادائیگی کے اعتبار سے اپنے گھر میں یا اپنے دوست احباب کے سرکل میں آدمی آ کر وہ کچھ اہتمام کر لے کہ یہ میری سنت ولیمے کا کھانا یہ ہے، نیت کر لے اور وہ کھانا اس دن وہ سنت ادا ہو جائے گی. باقی جو ایک ہفتے بعد جو کچھ برادری بھر کو بلا کر کھلانا ہے وہ ایک الگ میٹر ہو جائے. ٹھیک ہے. اور جو قبل کرتے ہیں ایک دن پہلے بھی کئی لوگوں میں یہ رائج ہوتا ہے، یا برات کے کھانے کو جو ولیمے کا، تو ان کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ اگر ایسا کہیں ہو بھی گیا یا ہو رہا ہے تو اب آپ کو ولیمے کے لیے کوئی الگ تھلگ پورا ہال بک کروانا یا یہ انتظام کرنا یہ کچھ ضرور نہیں ہے کہ آپ اس نیت سے وہ بھی مختصر ایک دعوت کر دیں. جی جی بالکل. جو دولہا ہے وہ اپنے دوست احباب کی متعلقین کی ایک مختصر سی ضیافت بھی کر سکتا ہے. یعنی حدیث مبارکہ میں اولم ولو بشاتن، اولم ولو بشاتن یعنی ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ذریعے سے ہی کرو. تو یوں ایک بکری یعنی ایک اس زمانے میں زمانے رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عمومی اعتبار سے یہ بکرے بکریاں وغیرہ یہ لوگوں کے گھروں میں بھی ہوا کرتی تھی، اس لیے کہا ایک ہی بکری. اب اولیم ولو بشاتن یعنی ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ساتھ ہی، یعنی مختصر سی ضیافت کے ساتھ بھی ولیمہ ادا ہو سکتا ہے. اچھا، ولیمے کے لیے بکری یا ذبح یہ شرط نہیں ہے نا، جانور سے بنی جیسے عام نارمل چھولے کی بریانی کھلا دی بالفرض، یا بریانی بھی شرط نہیں ہے، جو بھی ایک دعوت کی ہے اس میں. اور ہم حدیثوں میں یعنی جو جس کو ضیافت کہیں نا کہ آپ ایک دوستوں کو جمع کر کے متعلقین احباب کو جمع کر کے ایک خوشی کا اظہار، ٹھیک، تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ایک رشتہ ازدواج ہوا، نکاح قائم ہوا، تو اس کے شکرانے اور اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور دوستوں میں ایک اس کی اطلاع بھی پہنچ جائے، تو اس حوالے سے ہی ولیمے کی سنت کی ادائیگی ہمیں کرنی چاہیے. جی بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف. ہمارے پاس کوئی ویڈیو سوالات بھی ہیں، وہ دیکھتے کیا پوچھ. میرا نام مظفر شاہ ہے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جمعے کا خطبہ غیر عربی میں پڑھنا کیسا ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجئے. جمعے کا خطبہ غیر عربی میں، جمعے کا عام طور پہ جو خطبہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے ایک پہلے تقریر ہو گئی، اب جو خطبہ پڑھا جا رہا ہے فرض سے پہلے تو وہ تو عربی میں ہی ہوتا ہے. خطبہ جمعے کی شرائط میں سے ایک اہم ترین شرط ہے، اور اس کا جمعے کی نماز کے پہلے ہونا یہ بھی ضروری ہے. تو اب اس خطبے کا جو ہمارے یہاں پر معروف عربی زبان میں ہی دیا جاتا ہے، تو خطبے کا عربی زبان میں ہونا ہی سنت متوارثہ ہے. اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو مختلف ممالک کی طرف بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ حکم سن کے بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان پہ عمل کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی صحابہ کرام علیہم رضوان تبلیغ دین اسلام کے لیے مختلف شہروں مقامات پہ گئے، اور وہاں پر بعض قبائل ایسے تھے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی زبان سے ہٹ کر ہی ان کی زبان ہوا کرتی تھی. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب بھی خطبہ دیا جمعۃ المبارک میں تو اپنی جو عربی زبان تھی اسی میں خطبے دیے، اور یہ طریقہ تابعین تبع تابعین سلف و صالحین سے آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. تو اس کے اندر عربی زبان میں ہی خطبہ دینا یہ سنت ہے. عربی زبان میں خطبہ دینا یہ سنت ہے. اور یہاں میں ناظرین کرام سے یہ ضرور کہوں گا کہ جمعۃ المبارک کو جب بھی آپ آتے ہیں تو عربی خطبے کے وقت ہی صرف نہ آئے. عربی خطبے کے وقت ایک تعداد ہے کہ جو عربی خطبے کے وقت آتی ہے، اور جو اصل تقریر ہوئی، جو اصل
خطبہ تو ہے جمعے کی شرائط میں سے اور وہ اصل ہی ہے، اور جو ہمارے لیے یعنی اردو میں بالفرض تقریر ہو رہی ہے، ایک واعظ ہو رہا ہے، تو ان تقریروں کو، ان واعظ کو، یا جو علماء اہل سنت واعظین فرماتے ہیں، مبلغین بیان کرتے ہیں، تو یہ بیان بھی باقاعدہ سنا جائے، اس سے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور کئی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پھر عام طور پر یہ کہ اذان اول کے بعد یہ شروع ہو جاتا ہے سلسلہ، بیان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ہم اگر عادت یہی بنائیں کہ خطبے کے ٹائم ہی آنا ہے۔ ایک حدیث پاک میں عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو جمعے کے دن جو آتے ہیں نا لوگوں کو، ان کے نام لکھتے ہیں، ان کے نام لکھتے ہیں وہ۔ اب جب خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اب فرشتے بھی اپنے ان رجسٹروں کو بند کرتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضرور یہ کوشش کیجئے ناظرین کرام کہ جمعۃ المبارک کو، اور فرمایا گیا کہ اب جو نمازی آ رہے ہیں ان کے نام نہیں لکھے جاتے ہیں، جمعہ ان کا بھی ہو جائے گا لیکن ان کے نام نہیں لکھے جا رہے۔ آپ نے سنت قبلیہ بھی، اس وقت آپ آئے ہیں تو ظاہر سنت قبلیہ بھی آپ کی رہ گئی، تو آپ پہلے آنے کی عادت بنائیں، اور جب آپ پہلے آئیں گے انشاءاللہ آپ کے جو مسجد کے اندر بھی ایک اچھا ماحول بھی رہے گا، جو عالم صاحب جو بھی واعظ کرنے والے ہیں ان کو بھی ایک اچھا محسوس ہو رہا کہ ٹھیک ہے میں بھی ایک تیاری سے آ رہا ہوں، تو میں کوئی عام مسجد کی کھڑکیوں کو نہ سنا کر جاؤں۔ بعض اوقات اس طرح کی کیفیات، چند لوگ ہی، 2-4 لوگ، اور ان میں بھی ایک تعداد کے ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھے ہیں، وہ اپنا پڑھ رہے ہیں، اور ایسا لگے کہ واعظ کرنے والے نے اپنا کوئی واعظ الگ سے بیان کرنا ہے۔ تو جب آئیں ایسی محفل میں اور جہاں قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہے تو وہاں خاموشی کے ساتھ، یہ سننا بھی آپ کا ثواب ہے، عبادت ہے، اب آپ خاموشی کے ساتھ وہ بیان آپ سنیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی۔ SMS کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک میسیج ہے، جمیل صاحب کہتے ہیں کہ چادر ہم سردیوں میں یوز کرتے ہیں تو ہم نے تو اپنے طور پر اس کو صحیح لیا کہ اس کا پلو ہم نے دوسری طرف کر لیا، لیکن رکوع میں بعض اوقات یا ویسے ہی چادر یہ گر جاتی ہے، یا اس کے دونوں پلے جو کہہ رہے ہیں کہ کونے وہ لٹک جاتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی مقدار ہوتی ہے کب قدم ہم صحیح کر لیں اس کو، یا کیا کریں؟ یعنی اگر ہم چادر یا رومال اپنے استعمال کرتے ہوئے نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار جو مکروہ ہے، مکروہ تحریمی، جس سے شریعت مطہرہ نے منع کیا، وہ طریقہ یہ ہے کہ چادر کو اس انداز سے لیا کہ کندھے کے اوپر سے لے کے ہم نے اس انداز سے لیا کہ دونوں پلو سامنے کی طرف لٹک رہے ہیں، اور گردن پہ اس چادر کا کوئی بل نہیں ڈالا، تو یہ والا طریقہ یہ ناجائز ہے۔ اچھا، ایک طریقہ جو درست ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے چادر کو اگر لیا ہے اس کندھے سے لٹکایا اور آپ نے گردن سے راؤنڈ لے کر پھر دوسرے کندھے کے اوپر یوں ڈال دیا ہے، تو گردن پہ اگر اس کا بل آ چکا، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گردن پہ وہ چادر لپٹ گئی، تو اب کراہت ختم ہو گئی۔ اب سوال یہ ہوا کہ ہم نے جب نماز شروع کی تو اس وقت تو ہماری چادر ہم نے صحیح طریقے سے لی تھی، لیکن جب ہم رکوع میں گئے تو وہ پلہ جو کندھے پہ ہم نے ڈالا تھا وہ واپسی لٹک گیا۔ اب جو دونوں پلو چادر کے لٹکے ہوئے ہیں، صدل جو مکروہ تحریمی کے، اب اس کو کہیں گے صدل، تو یہ صدل مکروہ تحریمی ہے۔ اب جب ہمیں پتہ چل گیا کہ دونوں کنارے لٹک رہے ہیں، اس صدل یعنی کراہت تحریمی کا کام شروع ہو چکا ہے، تو جل از جل 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہونے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم عمل قلیل کے ذریعے سے اس پلو، لٹکے ہوئے پلو کو واپسی کندھے کی طرف ڈال دیں تاکہ یہ کراہت کا عمل ختم ہو جائے، یہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی ٹھیک ہے، اور یہ مسئلے کی ضرورت تو احرام کے اندر بھی آتی، بعض اوقات بکثرت آ جاتی ہے، احرام کے اندر بھی آ جاتی ہے کہ احرام میں بھی بعض اوقات ہم نے ایک پلو، اس میں غلطی عام طور پہ ہوتی ہے کہ یہ والا جو پلو ہوتا ہے نا، لیفٹ سائڈ والا، یہ اگر کوئی لمبا رکھے گا تو اب جب یہ سیدھے کندھے سے چادر کو لپیٹ کے جب ادھر ڈالا جاتا ہے تو بعض اوقات وہ کندھے کے ادھر ہی رہ جاتی ہے، وہ چھوٹا رہتا ہے، وہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو اب اس میں طریقہ کار یہی ہے کہ جو چادر کے جو پلو ہیں اس کو سینٹر سے نہ کریں، اس کو دونوں پلو برابر نہ رکھیں، بلکہ آپ کا جو لیفٹ سائڈ والا جو احرام کی چادر والا جو اوپر کی چادر والا حصہ ہے اس کو آپ تھوڑا سا کم رکھیں، اور اس کو بھلے آپ احرام کی نچلی چادر کے اس کے اندر ڈال لیں تاکہ وہ فکس ہو جائے۔
اچھا پھر جو آپ کا اس طرف والا پلو ہے اس کو آپ کے پاس بڑی ہونے کی وجہ سے آپ کو اتنا گنجائش ملے گی کہ آپ گھما کر کندھے پر بھی لا سکتے ہیں، بلکہ اتنا بھی ممکن ہے چانس مل جائے کہ وہ پلو گھوم کے اس طرف بھی آ جائے. تو پھر انشاءاللہ یہ رکوع سجود میں یہ اوپر کی چادر کھلنے کا اندیشہ ختم ہو جائے گا. اور اڑس لیں، یہاں پہ اگر ادھر سے لے کر آتے ہیں اور یہاں پہ اڑس لیتے ہیں، اندر اس کو دبا لیتے ہیں تو اس میں بھی آسانی رہے گی. اہتمام کرنا ہوگا. ظاہر نماز پڑھتے ہیں، کئی لوگ سردیوں میں بہت چادر ایسے لے کے آتے ہیں کہ اپنا چہرہ ان کا چھپ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ناک بھی چھپ رہا ہے، منہ اور ناک دونوں اس طرح چھپا کر نماز پڑھ رہے ہیں سردیوں میں ہے. اب اس سردی میں نماز پڑھتے ہو بعض اوقات فجر میں زیادہ ہوگا یہ فجر کہ اب عشاء میں جو یہ علاقے ہیں یہاں مغرب عشاء بھی سردی، پنجاب سائڈ کی طرف سردیاں ٹھنڈ زیادہ ہے. تو اب چاہے کوئی سے بھی علاقے میں ہو تو حتی الامکان اس انداز سے ہم نے چادر لینی ہے کہ ہمارا یہ جو منہ ہے، ہونٹ، ناک، یہ چادر میں نہ چھپے، یعنی چہرہ آپ بالکل اوپن رکھیں. اب بھلے آپ ادھر سے لپیٹ لیں اچھی طریقے سے، اور چادر کو اس انداز سے لیں کہ رکوع سجود وغیرہ میں چادر بار بار لٹکے نہیں، صدل والی صورت نہ بنے. اس کے لیے پریکٹس کرنی ہوگی. صحیح، پریکٹس کرنے سے انشاءاللہ یہ آسانی ہو جائے گی. صحیح. آپ بھی لیتے ہیں نماز میں چادر لیتے ہیں یا ایسے ہی چادر کم لیتے ہیں؟ یہ ہے کہ کم استعمال میں آتی ہے، لیکن جب آتی ہے تو پھر احتیاط کے ساتھ ہی اس کو، تاکہ نماز کے دوران وہ لٹکے نہ کونے. اب ہمیں نماز پڑھانی ہوتی ہے، امامت کرنی ہوتی ہے تو اس میں زیادہ اہتمام ہوتا ہے. میں تو چادر اگر کبھی پہن کے ہی آتا ہوں، بالخصوص راستے میں آ رہے ہیں تو ٹھنڈک سے یا کوئی چھینکے یا نزلہ اس طرح کی کیفیت نہ ہو تو مسجد میں پھر ہمت نہیں ہوتی چادر پہن کے نماز پڑھانے کی نا، پھر اتار کے سائڈ پہ رکھ دو. کچھ لوگ دیکھ بھی ہوتے ہیں کہ آئے تو حضرت صاحب چادر پہن کے اور نماز عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کھڑکیاں بند ہونے کی وجہ سے بھی مسجد میں اتنی ضرورت اندر اس طور پر نہیں پڑتی ہوتا ہے، وہ اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا. تو یہ کہ چادر اتار کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور پھر بالخصوص اس طرح کے مسائل ہوں تو آدمی میں ہر ایک کی نہیں میں بات کر رہا ہوں، علاقے بھی مختلف ہوتے ہیں اور بعض علاقوں میں واقعی بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، تو اس طرح اگر آپ پڑھتے ہیں تو چادر پہن کر ہی پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. چلے چادر کی بات چلی تو کچھ لوگ اندر ہی ہاتھ رکھتے ہیں. اس کا بھی کوئی ہوتا ہے کہ باہر رکھنا ہے اندر رکھنا ہے؟ یعنی آپ اللہ اکبر تو کیا، اب چادر اوپر ایسی لی ہوئی ہے کہ اندر ہاتھ. اب چادروں میں اندر ہاتھ باندھنے، باہر باندھنے، کیا کرنا ہے؟ اس کے اندر بہتر طریقہ یہی ہے کہ جب ہم تکبیر تحریمہ کہیں تو تکبیر تحریمہ کے لیے اپنے ہاتھوں کو چادر سے باہر نکال لیں اور یہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہو، کان کی لو تک، اور یہ قبلے کی جانب ہو. اچھا، اس احرام کے اندر تھوڑا سا یہ مزید احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ اگر ہم یہ ہاتھ اٹھائیں گے تو ابھی اس وقت بھی عمرہ کا زائرین تو وہاں موجود ہوں گے، اور اگر یہ احرام کی چادر پہنے ہوئے ہیں اور یہ نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے ہاتھ باہر نکالے، یہ سینہ عام طور پہ پھر ان کا کھلا ہو جاتا ہے. تو نماز کے اندر سینے کا اکثر حصہ کھلا ہو، اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، تو اس کا بھی خیال رکھیں. تو جب اپنے ہاتھوں کو نکالنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ جب ہم چادر لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو چادر لپیٹنے کی صورت میں ہاتھوں کو نکالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اب ایسے نکالیں گے تو یہ چادر اٹھ جاتی ہے. احرام میں زیادہ یہ پرابلم ہوتی ہے نا. اب اس میں احتیاطی طریقہ ہے کہ ہاتھوں کو تھوڑا سا یوں کھول لیں. کھولنے سے کیا ہوگا، یہ چادر جو ہے نا وہ آپ کی زیادہ سینے کی طرف چادر کا حصہ زیادہ آ جائے گا. اب پھر اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھائیں گے نا تو پھر وہ سینہ بھی ظاہر نہیں ہوگا احرام پہننے کی صورت میں. اور اگر جیسے عام جو غیر محرم ہیں وہ سلے ہوئے لباس کے اوپر انہوں نے چادر کو اوڑھا ہوا ہے تو ان کے لیے پرابلم یہ والی نہیں ہوتی، لیکن ان کے لیے بھی سنت یہ ہے کہ جب تکبیر تحریمہ کہیں تو اپنے ہاتھوں کو چادر سے باہر نکالیں. اسی طرح ہاتھ باندھنے کا معاملہ ہے تو ہاتھ چادر کے اندر نہ باندھے جائیں، چادر سے باہر، یعنی بالخصوص یہ والا جو حصہ ہے ہاتھوں کا یہ چادر سے باہر ہو، چادر کے آپ اوپر لے لیں. تو اس کا بھی ایک فائدہ ہوگا کہ ایک تو سنت بھی ادا ہو گئی، ساتھ ہی ساتھ آپ نے چادر کو کور بھی کر لیا. صحیح ہے. اور ویسے بھی اپنے آپ کو ایسا کسی چیز سے لپیٹ کر کہ ہاتھ باہر نہ نکل سکیں، کوئی گرنے کا خطرہ، کوئی اس طرح کے، تو یہ تو ممانعت فرمائی گئی. ایسی چادر میں لپٹ جانا ہے کہ جس میں ہاتھ اندر ہوں اور ایک ہی چادر میں آدمی اس طرح لپٹا ہوا ہو تو ایمرجنسی کی صورت میں دشواری میں نہ پڑ جائے، ارکان بھی درست طرح ادا نہ ہو، رکوع سجود میں یہ پرابلم ہوگی، تو ایسا لباس پہننا مکروہ ہے، منع ہے. ٹھیک ہے جی. بڑھتے ہیں مزید سوالات کی طرف، بلکہ ایک پیکج تیار کیا ہے ہماری ٹیم نے، دیکھتے ہیں کیا سوال ہے اس میں.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार अंकल क्या खैरियत से हैं? खैरियत है? तबीयत सही है आपकी? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह अंकल, मुबारक हो, सुना आपको कंपनी से जीपी फंड की रकम मिल गई है। जुनैद बेटा आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा ये बताइए अंकल, फंड की रकम से क्या करेंगे आप? आपने कुछ सोचा है? हाँ बेटा, सोचा है इस बार हज पे चली जाऊँ। कंपनी मुझे कई लोगों ने बताया कि फंड की रकम इतनी है, हज के तमाम अखराजात अदा हो सकते हैं, इसलिए अब मुझ पर हज फर्ज हो गया है। मैंने सोचा कि इस बार फंड की रकम से हज करने जाऊँ। क्या हज करने? जीपी फंड की रकम मिलने से हज फर्ज हो गया? क्यों बेटा, तुम्हें मेरे हज पे जाने से कोई इतराज है? नहीं अंकल, मुझे कोई एतराज नहीं है, बस ये अजीब लग रहा है, लोगों ने कह दिया आप पे हज फर्ज हो गया, आप हज करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है आप किसी मुफ्ती साहब से इस सिलसिले में मालूमात ले लें, हज किस पर और कब फर्ज होता है। क्या कहा बेटा, वो कैसे बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए? अंकल जी मेरा मशवरा, आप जब भी हज करने जाएं तो शरई रहनुमाई लाजमी लें। दूसरी बात, जहाँ तक मुझे मालूम है इसमें कुछ रकम वो होती है जो आपकी तनख्वाह से काटी जाती है, लेकिन बकाया रकम कंपनी को बैंक से मिलने वाली सूद की रकम होती है। बेटा मुझे ये बताए, ये बातें बताने वाले मुफ्ती साहब कहाँ मिलेंगे? अंकल इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आप फैज़ मदीना मस्जिद करेला स्टाफ न्यू कराची तशरीफ ले जाएं, वहाँ दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है, वहाँ मुफ्ती साहब आपकी दोनों मसाइल में रहनुमाई फरमा देंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप मदनी चैनल के मशहूर प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में अपना मसला पूछ सकते हैं, वो आपको इस सिलसिले में दुरुस्त रहनुमाई फरमा देंगे। ठीक है जुनैद बेटा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे 2 मशवरे दिए, मैं किसी एक पर अमल करता हूँ। जज़ाकल्लाह बेटा। आपको जो 2 तरीके बयान किए गए कि फैज़ मदीना आप न्यू कराची जाएं तो वहाँ भी आपको मुफ्ती जमील साहब मिलेंगे, और आज प्रोग्राम में भी मुफ्ती जमील साहब हैं। जी हजरत, करें इनकी रहनुमाई। जीपी फंड की रकम है और उससे हज की फर्जियत के हवाले से या हज करना है, फंड से रकम तो मिली है, क्या कहें? जीपी फंड में जो हर महीने जो एम्प्लॉई है उस एम्प्लॉई की एक मखसूस रकम कटती है और उतनी ही रकम इदारे की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से वो उनके अकाउंट में डाली जा रही होती है। तो ये जो कटने वाली रकम है सैलरी से, ये भी सैलरी का हिस्सा है, और जितनी रकम कटने ये तय हुआ था तो उतनी रकम इदारे की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से देना जो तय हुआ, ये 2 रकमें, एक तो तनख्वाह से कटी हुई रकम और दूसरी जो गवर्नमेंट की तरफ से मजीद इतनी रकम ऐड की जा रही है, ये पहले ही तय हो चुका होता है, तो ये सैलरी का हिस्सा है। तो इन 2 रकमों का लेना ये एम्प्लॉय के लिए बिल्कुल हलाल है और जायज़ है। अलबत्ता एक तीसरी रकम भी ऐड हो सकती है और कभी हो जाती है। वो सूरत ये बनती है कि तनख्वाह से कटी हुई रकम और उतनी रकम इदारे की तरफ से मिलाई गई जो सैलरी का हिस्सा था, इन 2 रकमों को फिर बैंक में रख दिया जाता है और बैंक के ज़रिए उसके ऊपर मार्कअप और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता रहता है, और वो रकम फिर बढ़ते 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 काफ़ी मिकदार तक पहुंच जाती है। तो अब ये 3 किस्म के रकूम, ये गोया कि जब एम्प्लॉय अपने सर्विस ख़त्म करता है तो उस सर्विस ख़त्म करने वाले उस एम्प्लॉय को ये 3 किस्म की रकमें दी जा रही होती हैं, जिनमें सैलरी से कटने वाली रकम उसकी तनख्वाह का हिस्सा है, उतना ही इदारे की तरफ से मिलाना तय हुआ था, ये भी सैलरी का हिस्सा है। ये 2 रकमें लेना हलाल, इसकी मिल्क में दाखिल। और तीसरी जो रकम है जो बैंक की तरफ से इंटरेस्ट, वो सूद की सूरत में रकम में बढ़ती चले जाती हैं। तो ये 3 किस्मों में से जो बैंक की तरफ से इंटरेस्ट मिल रहा है वो है सूद, वो नाजायज़ है, उसका लेना भी नाजायज़ है। अब रहा मामला हज की फ़र्जियत के हवाले से, तो अगर किसी शख्स की मिल्कियत में इतना माल है कि जिस हलाल माल इतना है कि जिस माल की वजह से वो हज पर आने जाने का जो अखराजात हैं, वाजिबी अखराजात, वो पूरे कर सकता है, और जितने दिनों वो हज के अयाम में अपने घर से बाहर होगा तो अपने ज़ेर कफ़ालत जो अफराद हैं जिनकी कफ़ालत इस पे लाजिम है शरन, उनके अखराजात भी बेयर कर सकता है, उतने अखराजात उनके लिए छोड़ कर जाए और सफ़र हज पे आने जाने और वहाँ जो अखराजात ज़रूरी हैं वो करने पर इस्तिताअत रखता हो, और दीगर शराइत भी पाए जाएँ सेहत इसके हवाले से माजूर वगैरह ना हो, यानी नाबीना और इस तरह जो हज की ओवरऑल शराइत है, तो वो अगर आम शराइत इसमें पाए जा रहे हैं तो इसके फिर हज फ़र्ज होगा। अब रहा मामला जीपी फंड में, वो तीसरी रकम जो बैंक की तरफ से बतौर इंटरेस्ट इनके रकम में शामिल होती रही, वो रकम सूद है, उसका लेना नाजायज़ है। उस रकम की वजह से अगर इस्तिताअत बन रही है
مثال کے طور پہ جیسے ان سالوں میں جو حج کی عمومی اخراجات ہیں وہ شاید 12 لاکھ 10 لاکھ، یہ میرے خیال میں ہمارے پاکستان کے اعتبار سے یہ ایک رقم غالباً بنتی ہے. تو اب اگر کوئی کسی کی ملک میں 6 لاکھ روپے تو اس کے اپنے ذاتی ہیں تنخواہ کی وجہ سے، اور مزید 6 لاکھ روپے اگر سود کی صورت بنتی ہو تو یہ آدمی دراصل 6 لاکھ کا حلال مال کا مالک ہے، اور 6 لاکھ اگر سود کے اس کے پاس ہیں تو اس شخص پہ حج فرض نہیں ہوا، کیونکہ 6 لاکھ تو اس کو صدقہ کرنا ہے جو اس کے اکاؤنٹ میں رقم آ گئی سود کے نام پر. تو اس حرام مال کو یہ حج کے سفر میں استعمال نہیں کرے گا. اس حرام مال کی وجہ سے اس کو ہم یہ غنی یا حج کے حوالے سے اس کی فرضیت ہو جائے یہ حکم بھی نہیں دیا جائے گا. تو اب جو ہمارے محترم سائل جو ڈسکس کر رہے تھے آپس میں، تو ان کے لیے فائنلی اور خلاصتاً حکم یہ ہے کہ جو جی پی فنڈ میں ملنے والی رقم ان کی تنخواہ سے کٹی اور ادارے نے ہی اتنی رقم اپنی طرف سے ملائی ہے، یہ 2 رقمیں ان کے لیے حلال. اب یہ غور کریں کہ ان 2 رقموں کی مقدار کتنی ہے. آیا یہ اتنی مقدار ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حج کے سفر میں آنا جانا کر سکتے ہیں اور اپنے واجبی اخراجات کر سکتے ہیں، اپنے زیر کفالت لوگوں کے اخراجات اپنے پیچھے یہ چھوڑ کر جائیں گے، تو ٹھیک ہے، تو یہ تو پھر ان کے اوپر اگر استطاعت ہو تو حج فرض ہوگا. باقی اگر ان کی اصل رقم وہ کم ہے، سود کی رقم ملنے کی وجہ سے ہی یہ استطاعت پیدا ہوگی، تو پھر یاد رکھیں سودی رقم اتنی ہونے کی وجہ سے ان پہ حج فرض نہیں ہوا، اور سودی رقم جو ان کے اکاؤنٹ میں آ چکی ہے تو اس کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے. حکم شرع یہ ہے کہ سود والی رقم یہ پھر اگر قبضے میں آ گئی تو اب اس کو صدقہ کرے، اپنی ملک سے نکالنے کی کوئی بھی صورت اختیار کرے. ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ جو مستحق کے زکوٰۃ افراد ہیں جن کو ہم فقیر شرعی بھی کہتے ہیں، ان کو یہ رقم دے دے، کسی ایک کو دے دے یا مختلف فقراء میں تقسیم کر دے. ماشاءاللہ. اور اس میں یہ کہ اگر شروع سے یہ مائنس کرنا چاہیں اور اس کو کہ میرے پیسے کے اندر جی پی فنڈ کے اندر یہ سود والی رقم شامل نہ ہو، تو کئی کمپنیوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فارم بھریں تو وہ کر دیتے ہیں، تو یہ کرنا ہوگا لازمی. اگر کسی کے پاس یہ آپشن ہے کہ میری جی پی فنڈ کے نام پہ جو میری رقم ڈیڈکٹ ہوتی ہے سیلری سے، اس کو بینک میں اگر رکھنا ہے تو یہ بینک سے سودی اکاؤنٹ میں نہ رکھی جائے، یا میں سودی انٹرسٹ نہیں لوں گا، نفع نہیں لوں گا. اگر یہ پہلے ہی طے کرنا ضروری ہوگا تاکہ سودی معاہدہ نہ ہو، اور اگر بالفرض پھر بھی کمپنی کی طرف سے بینک میں رکھوا دی گئی تو وہ کمپنی اور بینک یہ آپس میں سودی لین دین کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے. امپلائی صرف اتنی ہی رقم لینا طے کرے جتنی اس کی اپنی ملک میں ہو اور حلال. ملازم یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ان کا معاملہ تھا میرے پاس آ گئی، یہ اس کو یوں کر کے نہیں. جب پتا ہے کہ یہ میری ہی رقم پہ ملنے والا سود ہے اور مینشن اس میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ سود کا آپ انٹرسٹ اتنا آپ کا ہے. اب یہ بالکل واضح ہوگا، یہ امپلائی پورا بینک سے پورا اپنا نکلوا سکتا ہے، تاکہ اس کے اندر پتہ چل جائے گا کہ اتنی رقم کب سے کب تک آپ کی رقم جمع ہوئی ہو، کتنی جمع ہوئی، پورا ریکارڈ مل سکتا ہے. صحیح. تو جتنی اپنی رقم ہے وہ نکلوا لیں اور اس کا استعمال کریں، جائز ہے. لیکن جو رقم سود کے نام پہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ چکی ہے اتنی مقدار نکال کے صدقہ کر. یہ تفصیلی فتویٰ آپ کو دارالتعلیم سنت کی ویب سائٹ پر یہ آپ کو مل جائے گا باقاعدہ تحریری طور پر، اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تفصیلی فتویٰ ہے جی پی فنڈ کے حوالے سے، اور جی پی فنڈ اور حج کے حوالے سے بھی تحریری طور پر یہ فتویٰ موجود ہے. دارالتعلیم سنت کی ویب سائٹ آپ یہ اگر لکھ لیں اور آپ اس پر جا کر وزٹ کریں تو انشاءاللہ بہت سے ایسے شرعی مسائل، ضروری مسائل بلکہ کہیں کہ جن کو ہمیں ضرورت بھی ہوتی ہے اور درپیش بھی ہوتے ہیں، تو آپ وہاں جا کر آپ ضرور دیکھیے، ان کو ملاحظہ کیجئے اور آپ کو انشاءاللہ تحریری طور پر مل جائیں گے. تحریری طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی اور کو بھی بھیجنا ہے تو آپ وہاں پر اس کی PDF ڈاؤن لوڈ کریں اور سیدھا آپ اس کو ڈائریکٹ وہ فتویٰ بھیج سکتے ہیں. اسی طرح مفتیان کرام کے کئی ایسے مختصر اور شارٹ کلپس ہیں، وہ بھی آپ کو اس ویب سائٹ پر مل جائیں گے. اور آج کل جیسے ہم بات کریں کہ حج کی تیاریاں ہیں، ٹھیک ہے، حج کے مہینے تو وہی ہیں جس میں حج ادا کرنا ہے، لیکن جو ایک ملکی سطح پہ تیاریاں ہوتی ہیں، باقاعدہ درخواستیں دی جا رہی ہوتی ہیں،
تو ہمارے ہاں وہ دن اور پرائیویٹ طور پر بھی جو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح کی تیاریوں میں ہوتے ہیں، رقمیں جمع کرنا، لینا اور سب اہتمام کرنا. تو ان کو ہر ایک کو جس نے حج کرنا ہے تو اس کو، یا جس پر حج فرض ہے، میں کہتا ہوں ان دنوں میں بطور خاص دیکھنا چاہیے میرے پاس کیا ہے. جن دنوں میں قافلے ترتیب دیے جا رہے ہوتے ہیں حج کے، تو یہی دن ہوتے ہیں، انہی میں درخواستیں وغیرہ دیے، یعنی سرکاری قافلے کہہ رہے ہیں کہ ابھی حکومتی سطح پہ جائیں گے وہ قافلے، اب پرائیویٹ آخر تک جا رہے ہوتے ہیں تو اس کا اعتبار کرتے ہوئے وہ اگر ہے، یعنی اصل تو یہی کہ حج پہ جانے کی استطاعت پائی جائے. وہی اب اس کی استطاعت کی ایک صورت یہی ہے کہ حج سے کچھ مہینے پہلے، 5-6 مہینے پہلے ہی یہ پروسیس کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو جس پہ حج فرض ہو رہا ہے یا اس کو لگتا ہے کہ مجھ پہ حج فرض ہو سکتا ہے، تو اسے اپنی مالی استطاعت کو انہی دنوں میں جو آج کل پاکستان کے اندر چل رہے ہیں، انہی دنوں میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. اپنی مالی استطاعت کو دیکھیں اور حج کے اخراجات کتنے ہیں، اور حج کے دنوں میں اس کے پاس اتنے اخراجات ہوں جو اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر جائے. تو ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے، پھر اپنے اوپر حج فرض ہونے نہ ہونے کے حوالے سے تفصیلی معلومات کے لیے دارالفتاء اہل سنت سے رجوع کر لیں، تشریف لے آئیں. تو انشاءاللہ یہ کہ حج کی فرضیت آپ پر ہو چکی نہیں ہوئی، انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ یہ مسئلہ بھی حل کیا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ. ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے اور وقت بھی ہمارے پروگرام کا اپنے اختتام کو پہنچا ہے. دارالفتاء اہل سنت کی یہ ویب سائٹ ہے یا آفیشیل فیس بک پیج ہے، یوٹیوب پر آفیشیل دارالفتاء اہل سنت کا وہاں پر بھی آپ چینل ہے، باقاعدہ آپ جا سکتے ہیں. اور یہ مفتین کرام کے مختلف سلسلے بھی براہ راست وہاں پہ جو لائیو ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے جو لائیو ہوتے ہیں، اسی طرح بہت مختصر اور علمی طور پر ایک آپ کو کلپس بھی سننے کو ملیں گے. تو مقصد یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم یہ دین کی باتیں سیکھنے اور سمجھنے والے بن جائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.